बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे और हारून साहब की तरफ से प्रोग्राम मुकाबिल देखने वालों को हम प्रोग्राम में खुश आमदेद कहते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब, जिनकी गिरफ्तारी के हवाले से ये चांसेस नजर आ रहे थे कि शायद उनकी आज पेशी हो तो गिरफ्तार हो सकते हैं, मगर उनकी जमानत कब्ल गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर हो गई है 1 सितंबर तक। सितंबर के बाद क्या सूरत हाल बनेगी, तो लेंगे, मगर सितंबर का महीना इसलिए भी अहम है क्योंकि नून लीग के बड़े लीडर जो हैं वो ये बात करते चले आ रहे हैं और मुसलसल कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ सितंबर में वतन वापस आ जाएंगे। सियासत के अंदर होने वाली पेशरफ्त के ऊपर हारून साहब का तज्जिया होगा, मगर जब हम सैलाब की तबाहकारियों के ऊपर जाएंगे, हम देख रहे हैं कि हर तरफ आहो बका का मंजर है, मगर सितंबर का महीना मॉनसून के हवाले से ये खतरनाक पेशगोई सामने आ रही है कि मजीद दौरानिया बढ़ जाएगा। इंसानी बहरान जो जन्म ले चुका है कहीं ज्यादा आगे निकल जाएगा। सवाल मेरा हारून साहब से यही होगा कि हम मीडिया समेत क्या मरकजी और सूबाई हुकूमतें अपनी अपनी सतह पर अपना प्रॉपर रोल प्ले कर रही हैं या फिर नहीं कर रही, कोताही कहां पर हो रही है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा बिजली के बिलों के ऊपर जो सियासत का सिलसिला चल निकला है और इससे जुड़ी दीगर अहम खबरें। सवाल वही है हारून साहब, पाकिस्तान के सैलाब के ऊपर दीनी तौर पर बात करेंगे। सैलाब सियासत के अंदर क्या पेशरफ्त है? सियासत में वही है, नवाज शरीफ साहब वापस आना चाहते हैं। उनकी जो शरात है मैं बताऊंगा, जो पेशकशें वो कर रहे हैं वो भी आपसे अर्ज करूंगा। मुझे लगता है ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, आसानी से बहरहाल नहीं होने का। शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर रहना चाहते हैं। पैगामात के कुछ तबादले हुए हैं इनडायरेक्टली मुख्तलिफ लोगों के तबस्से से, जरदारी साहब, इमरान खान, नवाज शरीफ के दरमियान बीच में गुफ्तगू भी जारी है। इमरान खान साहब जो है सितंबर में तूफान उठाना चाहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद नवंबर तक चला जाएगा मामला, चूंकि अब उन पर बहुत शदीद दबाव आया है कि वो सैलाब जदगान की मदद करें। वो इस पोजीशन में या तो फौज कर सकती है या वो कर सकते हैं। बाकी तो आसानी से किसी को लोग डोनेशन देने के लिए तैयार नहीं, ना किसी का माजी का रिकॉर्ड ऐसा है। तो ज्यादा जो तकलीफ दह चीज है वो सैलाब है, और सियासी जमातों से ज्यादा, हुक्मरानों से ज्यादा मैंने 2 दिन बहुत ठंडे दिल से इस पर गौर किया है। हम उसके जिम्मेदार हैं, हम मीडिया, हम माहौल बनाते हैं। हमें सियासत का ऐसा चस्का पड़ा हुआ है सनसनी फैलाने का, और आसान काम ये बहुत है। फलां ने फलां को ये कह दिया, फलां ने ये कह दिया, फलां ये साजिश कर रहा है, फलां ने ये मंसूबा बनाया, फलां के साथ फलां मिल गया, फलां पार्टी में ये इख्तलाफ हो गया, इसी में लगे रहे हम। 3 करोड़ आदमी मुतासर हुए हैं, कम से कम 3 करोड़। 5100 गांव सिर्फ सिंध में तबाह हो गए हैं, सैकड़ों बलूचिस्तान में तबाह हो गए हैं। बलूचिस्तान में 25 डैम इस तरह उड़ गए जैसे कच्चे मकान उड़ जाते हैं। आप अंदाजा लगाइए, डैम उछल तो सकता है, उसमें से पानी कभी तबाह भी हो सकता है। और बहुत सारी तफसील में बताता हूं, कुछ चीजें जो हैं जाहिर है याद नहीं रखी जा सकती, मैंने लिखी हैं तफसील के साथ। कितनी तहसीलें, कितने अजला आफत ज़दा हैं। लोग दरख्तों की टहनियों पे बैठे रहे, छतों पे बैठे रहे, मस्जिदों में चले गए, अब पहाड़ों पे जाके पनाह ली है, टीलों पे चले गए हैं, और बहुत से कच्चा मकान तो कोई बचा ही नहीं है। 15-20 लाख मकान मेरा ख्याल है तबाह हुए। अब फिगर्स आएंगे तो पता चलेगा, और किसी को उसकी परवाह नहीं है। आप एक एक सूबे में देख लें, महमूद खां के बारे में शुरू से ये कहा जा रहा था बिल्कुल सही तौर पर कि वो कोई अच्छे हुक्मरान नहीं है, वो खटक साहब से खुश नहीं थे। अब तो शायद आजकल तो खुश हैं खान साहब कि वो असर्ट करते थे ज्यादा, तो वो कंप्रोमाइज कैंडिडेट के तौर पे उन्होंने बना दिया। उनसे क्या उम्मीद हो सकती है, उनमें कोई कुव्वत फैसला है ही नहीं। वो कुदूस बजिंजो साहब तो दफ्तरी तशरीफ लाते हैं ताखीर से, और उनके लोग जो हैं वो वेलफेयर की तंजीमों से राब्ता कर रहे हैं। भाई हुकूमत आपकी है, रुपया आपके पास है, मशीनरी आपके पास है, सिविल सर्विस आपकी है, पुलिस आपके पास है, लेवीज आपके पास है, रेंजर्स FC के लोग मौजूद हैं आपकी मदद करने के लिए। कोई मेरा ख्याल प्रॉपर मीटिंग भी नहीं की। सिंध में वो कह रहा, कल शर्जील का मैंने आपको सुनाया था, मैं हक्का बक्का ही रह गया शर्जील में। मैंने कहा बिलावल भुट्टो घर घर जा रहे हैं। कौन से घर में वो गए हैं? 14 साल से हुकूमत है, 14 साल से पीपल्स पार्टी की, 14 साल से, और कूड़ा नहीं उठा सकते कराची का, तो उनके लिए क्या करेंगे? और वसाइल के एतबार से तनासुब अगर देखा जाए तो सिंध में सबसे ज्यादा है। वो एक अकाउंटेंट हैं मुराद अली शाह, जो उनको इशारा किया था, वो बयान दे रहे, हमारे पास 46,000 खेमे थे, हमने बांट दिए, अब हमें 10 लाख खेमे चाहिए, अब हम क्या करें? भाई आपको कराची के बिजनेस में चंदा नहीं देंगे,
آپ کی یہ ساکھ ہی نہیں ہے. اکثر کا یہ حال یہی ہے تنظیموں کا. تو وہ عمران خان صاحب پہ بہت دباؤ ہے. ملک بھر سے مجھے بھی میسیجز ملے ہیں اور اخبار نویسوں کو بھی ملے ہیں. ہر کوئی چیز کہہ رہا ہے خان صاحب سے, اور آج انہوں نے اعلان کر دیا, لیکن انہوں نے کہا پارٹی کے لوگ کریں. پارٹی کا کام نہیں ہے یہ. مجھے یاد ہے 2005 کا زلزلہ آیا تو میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ کہاں تھے, کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا یہیں تھا, کمرے میں تھا, میں تو یہیں پڑا رہا. میں نے کہا لوگ تو سارے نکل آئے تھے, میرا خیال میں اور آپ 2 ہی آدمی ہیں جنہوں نے یہ حماقت کی کہ کمرے میں پڑے رہ گئے. اور زمین لرز رہی تھی, بہت بری حالت تھی, آپ کو پتا ہے کتنی عمارتیں تباہ ہوئی اور کیا بری حالت تھی. تو میں نے ان سے کہا خان صاحب کچھ کریں. تو کہنے لگے جی کیا کریں جی, پارٹی کے لیے بھی چندہ جمع کرتے ہیں, شوکت خانم کے لیے کرتے ہیں, نمل کا بھی میرا خیال شروع نہیں ہوا تھا, کچھ کام شروع ہوا تھا شاید. تو میں نے کہا بھئی یہ سوال نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ خدا پیسے گنتا ہے کوئی. سوال یہ کہ آپ کرتے کیا ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ عید والے دن میں نے انہیں آمادہ کیا وہاں جانے پہ. مرحوم احسن رشید تھے, یاسین ملک صاحب تھے ساتھ, اور بھی ایک آدھ دوست شاید تھا. عید والے دن گئے مظفر آباد, وہاں جائزہ لیا. آگے ایبٹ آباد کی طرف بھی گئے, وہاں اپنا دوسری بہت سی جگہ, بالا کوٹ بھی گئے, بہت سی جگہ. سارے دن کھانا بھی نہیں کھایا, شام کو جا کے کھانا کھایا, ناشتہ بھی نہیں کیا. اور نتیجہ کیا نکلا؟ 10,000 شیلٹر ہومز تعمیر کیے. 10,000 شیلٹر ہومز تعمیر کیے. جب وہ نکلے باہر, خان صاحب کا یہ مسئلہ ہے, وہ دیر تک سوچتے رہتے ہیں, مگر جب فیصلہ کر لیتے ہیں. بلوچستان میں انہوں نے کیا تھا 5. عمر ابن خطاب کی پوتی جا رہی تھی تو انہوں نے پوچھا کسی سے یہ بچی کون ہے. لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ کی پوتی ہے. آپ نے پہچانا نہیں. اس کا رنگ زرد ہو گیا تھا, 5 سال قید پڑا تھا, بھوک سے مرا کوئی نہیں.
مشرقی جرمنی میں حالات خراب تھے، جب جرمنی متحد ہوا انہوں نے اپلفٹ کیا، اسے سیکریفائز کیا ان کے لیے، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم اپنا سارا وقت سیاست میں لگے ہوئے ہیں. لیکن میں اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو فگرز بتاؤں، پلیز شیئر کیجیے. بعد میں بتا دوں گا چاروں صوبوں میں کتنا نقصان ہوگا. ٹھیک ہے. ہارون صاحب کیبنٹ کے جو اراکین ہیں، کیبنٹ کے اراکین نے بھی اپنی ایک مہینے کی تنخواہ کہا جی کہ سیلاب متاثرین کے لیے ہم وقف کرتے ہیں. ایک مہینے کی تنخواہ کیا ہے جی؟ ایک مہینے کی تنخواہ تو ایک مہینے کی تنخواہ تو میرے جیسا معمولی آدمی دے سکتا ہے. تنخواہ میری ان سے زیادہ، ویسے معاف کرے کہنا نہیں چاہیے. میرے جیسا آدمی ایک مہینے کی تنخواہ کیا ہوتی ہے؟ امیر لوگ ہیں سارے، الیکشن پہ 10-10 کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں، اور سیلاب زدگان کے لیے ایک مہینے کی تنخواہ کوئی بات ہے؟ دیکھیے 100 ڈیم آپ کو بتایا بن رہے تھے جی، اور 65 بن گئے تھے، ان میں سے 25 اڑ گئے ہیں. 3 ڈیم ایسے ہیں جو آدھ گھنٹے میں تباہ ہو گئے. اور بلوچستان کنٹریکٹرز ایسوسی ایشن کے ترجمان پرویز مندوخیل کہتے ہیں کہ ڈیم کیسے اپنا بچیں جی؟ 10-15% افسر لیتا ہے، 10-15% جو ہے وہ وزیر لیتا ہے، 10-15% ادارے لیتے ہیں، تو اس پہ خرچ کیا ہو؟ یعنی یہ قابل فہم بات ہے. تو مکان تباہ، پکا مکان نہیں گرتا سیلاب سے، اچھا اگر ڈھنگ کا ہونا. اور ڈیم کیسے گر سکتا ہے؟ پیسے لگتے ہی نہیں. 40-50% وہ کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ پیسے لیتے ہیں لوگ. بھائی ڈیم سے پانی باہر تو اچھل تو سکتا ہے، ڈیم ٹوٹ کیسے سکتا ہے؟ یہ قابل فہم بات ہے. اور اس سے زیادہ دگنی تباہی آتی ہے، کیونکہ اس سے پانی کے بڑے ریلے نکلتے ہیں. یہی کوہ سلیمان، ڈیرہ غازی خان کے ساتھ بھی یہی ہوا. وہاں تو بچا ہی کچھ نہیں، اپنا راجن پور وغیرہ میں اور توسا میں تو کچھ بھی نہیں بچا، اور کوئی نہیں گیا وہاں. وہ پتہ ہی نہیں عثمان بزدار صاحب زمین کھا گئے یا آسمان نگل گئی یا آسمان کھا گئے پہ چلے گئے، کہاں چلے گئے کچھ پتہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں وسط ایشیا کی کہاوت ہے کہ وہ برف پہ وعدے لکھتے ہیں اور پھر اسے دھوپ میں رکھ دیتے ہیں. یہ جون جولائی میں پیشین گوئی تھی، ہم بھی کہتے رہے، ماہرین نے تو خیر بہت سے نے لکھا. ایک ہمارا یہ جو ٹھیکیداری نظام ہے، یہ لعنت اب یہ دیکھنا چاہیے نا. یہ جو قیامتیں گزر گئیں، یہ کئی سال کی امانتیں تھیں، یہ یکا یک نہیں ہوا. 34 اضلاع میں سے 27 آفت زدہ ہیں، 27 بلوچستان کے. زیادہ نقصان ہوئے لسبیلا، اباران، بارکھان، لورا لائی، کولو، ڈیرہ بگٹی. ڈیرہ بگٹی میں تو راستے ہی بند ہو گئے سندھ اور بلوچستان سے. جعفر آباد، نصیر آباد، موسیٰ خیل، قلعہ عبداللہ. اور یہ آپ کو پتا ہے 43.6% ہے، 3,47,000 مربع کلومیٹر ہے. بلوچستان سب سے بڑا صوبہ ہے آبادی کے اعتبار سے. ابھی وہ بارڈر بھی بند ہو گیا ہے افغانستان کا، زمینی رابطہ وہ جو منقطع ہو ڈیم گیا تھا پورے ملک سے. چمن میں وہ بھی ٹوٹ گیا. جی اچھا سندھ میں دیکھیے 23 اضلاع، 101 تحصیلیں، 5,181 دیہات، 120 بچے فوت ہوئے، 40 خواتین، کل 293، 700 زخمی ہیں. 90% فصلیں تباہ ہو گئی ہیں مکمل طور پر، 90%. میں نے آپ کو وہ فصلوں کی تفصیل بتائی تھی، اب بار بار اس کو کیا دہراؤں. جی 2,135 کلومیٹر سڑکیں، 2,135 کلومیٹر سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں. حیدرآباد، ٹھٹھا، ٹنڈو جام، لاڑکانہ، جیک آباد، کمبر، شہداد کوٹ، سکھر، یہ ہر جگہ اس کی زد میں. پنجاب میں نسبت پختونخوا میں 133 اضلاع متاثر ہیں. ڈیرہ اسماعیل خان، چترال زیادہ ہیں. اپنا ٹانک، اس میں تو ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، جی ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی اور چترال میں بھی. تعلیمی ادارے بند ہیں، بجلی بند ہے، ٹیلی فون کے سگنل نہیں آ رہے. آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں 46 اموات ہوئی ہیں، 10,000 افراد متاثر ہوئے ہیں اور 900 مکانات. اچھا پنجاب میں جو ہے وہ 38,000 مکانات سے متاثر ہوئے ہیں، 33 کلومیٹر سڑکیں اب تک کی جو اطلاع ہے، 7 پلوں کا نقصان پہنچا ہے. پنجاب میں تو تلافی ہو جائے گی. جنوبی پنجاب کا علاقہ ہے وہ بیچارے پہلے ہی مظلوم ہیں، انڈسٹری وہاں نہیں ہے، تعلیم کم ہے، ترقی وہاں کم ہوئی ہے. جب شریف بردرز آتے ہیں وہ تو بالکل ہی بھول جاتے ہیں. کچھ چودھری پرویز الہی کے زمانے میں کام ہوا تھا، اب پھر وہ آئے، کچھ امکان تھا، لیکن ہر چیز تباہ ہو گئی. تو اس پہ جو ہے کوئی جامع منصوبہ کہیں نظر آتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی جامع منصوبہ نہیں بنایا.
اور جو ادارے ہیں یہ کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے لوگوں کو اطلاع کیوں نہیں دی کہ بر وقت وہ کم از کم جانے ہی بچ جائیں، لوگ گھروں سے ہی نکل جائیں؟ یہ بھی نہیں کیا. وہاں سے کل سندھ سے خبر آ رہی تھی، اب اس کی تصدیق تو میں نہیں کر سکا، کہ وہ ہمشیرہ محترمہ جو ہیں زرداری صاحب کے، ان کے کھیت بچانے کے لیے ایک پورا قصبہ جو ہے وہ تباہ کر دیا گیا. خبر چھپی نہیں رہے گی، سامنے آ جائے گی. میرا سوال ایک تھوڑا سا تلخ ہے ہارون صاحب، یہ سیلاب کو لے کر ہی. موجودہ حکومت اور ہماری جو وفاقی وزیر ہیں شہری رحمان صاحبہ، انہوں نے دنیا سے مدد کی اپیل کی ہے. میرا سوال یہ کہ اس حکومت کو اوورسیز تو پیسہ نہیں بھیج رہے، ہم یہ جانتے ہیں بات کہ پیسہ کم آ رہا ہے. عمران خان صاحب جب اتنا کچھ کر سکتے ہیں تو فنڈ قائم کرنے کا اعلان کیوں نہیں کر رہے؟ بالکل کرنا چاہیے، ساری قوم کہہ رہی ہے. ویسے آپ ذرا غور کیجئے کہ عمران خان وزیر اعظم ہوتے، پراپر لوگوں کی کمیٹی بناتے، نچلی سطح تک بناتے، اوورسیز میں اپنے لوگ بھیجتے. مجھے یاد ہے فوزیہ قصوری جن کے ساتھ پارٹی نے اچھا سلوک نہیں کیا، اچھا کیا بہت برا سلوک کیا. ایک دفعہ وہ شوکت خانم کے لیے گئی تھی، $1.5 ملین لے کے آئی تھی، $1.5 ملین ایک دورے پہ. اس کے علاوہ بھی وہ فنڈ ریزنگ مانگ کرتی رہی. تو وہ اگر ہوتے تو سچویشن بالکل مختلف ہوتی. اب بھی وہی کر سکتے ہیں، انہی کو کرنا چاہیے. سیاست لاشوں پہ تو نہیں ہوتی، لوگ زندہ ہوں گے تو ووٹ دیں گے. اگر سڑکوں پہ جو ان پہ جو ہے ندیاں بنی ہوئی ہیں اور کشتیاں تیر رہی ہیں تو کون سے الیکشن اور کون سی سیاست؟ عمران خان صاحب کو اس وقت جتنی بھی ہے، یہ ٹھیک ہے، بے شمار مقدمے ان پہ بن رہے ہیں اور بنیں گے، ابھی اور بنیں گے. ایک ان کے دوست ہیں طارق شفیع، ان کو ابھی نوٹس بھیجا گیا ہے اور انہیں طلب کر لیا گیا ہے کہ وہ میرا خیال ہے وہ وہی جو تھے لندن میں جو کرکٹ کا میچ ہوا تھا 2012 میں پیسے آئے تھے کہ وہ کیوں آئے تھے وغیرہ وغیرہ ہر ایک کو. اس کے باوجود یہ عمران خان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کریں اور میکنزم بنائیں، اس کا پراپر ادارہ بنائیں. اگر 2005 میں وہ کر سکتے تھے تو اب تو ان کی اس کے مقابلے میں 10 گنا مقبولیت ہے، اب تو زیادہ کر سکتے ہیں. اور وفد بھیجیں اوورسیز پاکستانی کے پاس، امریکہ، برطانیہ، فرانس، کینیڈا، آسٹریلیا، سکینڈینیوین کنٹریز میں، اور یہ متحدہ عرب امارات میں اور سعودی عرب میں. مجھے معلوم ہے کہ جب کینسر کا کوئی مریض ایسا ہوتا تھا کہ ہاسپٹل کے بجٹ میں گنجائش نہیں ہوتی تھی یا مریض داخل نہیں کیا جا سکتا تھا تو بعض اوقات وہ بیرون ملک اپنے دوستوں کو، ان میں بعض عرب بھی ان کے دوست شامل تھے، بہت پہلے کی بات ہے. ایک دفعہ میں نے ایک ایسے کیس کے بارے میں کہا، انہوں نے کہا وہ تو داخل تو نہیں ہو سکتا، گنجائش نہیں ہے. تو انہوں نے خود اس کا بندوبست کیا تھا پیسوں کا، کسی پرنس کو ٹیلی فون کیا تھا. وہ خود بہت فنڈ ریزنگ کر سکتے ہیں، انہیں اس کا تجربہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ سے سب سے بڑے فنڈ ریزر ہیں وہ قائد اعظم کے بعد. ٹھیک، وہ کر سکتے ہیں اور انہیں کو کرنا ہوگا، ان کی ذمہ داری ہے، وہ اس ذمہ داری سے گریز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے ہارون صاحب، اس موضوع پہ ایک اور اہم سوال پھر آگے بڑھتے ہیں. ایک تنقید یہ بھی آ رہی ہے کہ بارشیں ہوتی ہیں، کم بھی ہوتی ہیں، زیادہ بھی ہوتی ہیں، سیلاب بھی آتے ہیں، ڈیمز کے حوالے سے بھی باتیں چلتی ہیں. حکومتیں یا پاکستانی حکومت اس مقصد کے لیے الگ سے فنڈ مختص کیوں نہیں کرتی؟ جب سر پہ پڑ جاتی ہے پھر ہمیں خیال آتا ہے کہ ہمارے پاس تو پیسہ ہی موجود نہیں ہے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کوئی 40 سال پہلے ایک اسٹڈی میں نے پڑھی تھی کہ صرف ضلع لاڑکانہ میں سیلاب کے، لاڑکانہ ان اضلاع میں ہے نا جو بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں، جی، صرف لاڑکانہ میں جتنا نقصان ہوتا ہے وہ تو 40 سال پہلے کی بات ہے، اب تو نوعیت کچھ نہ کچھ بدلی ہوگی، کہ صرف وہ پیسہ جو ہے وہ حفظ ما تقدم پہ خرچ کر دیا جائے، راستے بنا لیے جائیں اور نکاسی کا بندوبست کر لیا جائے، ڈیم ٹھیک بنے، تو صرف جتنا لاڑکانہ میں نقصان ہوتا ہے پورے ملک کو بچائے. کالا باغ ڈیم کیوں نہیں بنتا؟ ان لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ وہ سندھ کے ایک بڑے ذمہ دار نے مجھ سے کہا کہ میں نے اپنے دوستوں سے کہا، یہ چند مہینے پہلے کی بات ہے، کہ ایک دن تم کدالیں لے کے جاؤ گے اور خود کالا باغ ڈیم بناؤ گے، اس لیے کہ پانی تو اب نہیں ہوگا، اور جو پانی آتا ہے جو اللہ کی نعمت ہے وہ سارا تباہی کا باعث بنتا ہے. نہ تو پراپر ادارے بنائے ہیں، نہ انہیں پورے اختیارات دیے ہیں، نہ کوئی سسٹم ہے. مجھے یاد ہے 2005 کے زلزلے کے بعد 2010 کے زلزلے کے بعد میں نے 2 چیف منسٹر سے پوچھا اب نام کیا لینا ہے، کہ آپ کو اطلاع تھی؟ ان کو کوئی اطلاع نہیں تھی. میں نے چیک کیا جا کے محکمہ موسمیات کے دفتر میں، جا کے اس کے سربراہ سے حفیظ صاحب ہوتے تھے، انہوں نے کہا یہ دیکھیے اسی وقت اطلاع دی تھی، اسی وقت اسی طرح زلزلے کی اطلاع دی تھی.
اب یہ لوگ، ان کا حال یہ ہے کہ ان کو اطلاع دی جائے تو ان کا سٹاف انہیں اگر بتاتا نہیں ہے. وہ تو ایک تو واقعہ یہ ہوا کہ سندھ کے چیف منسٹر کا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، 2005 کا میں بتا رہا ہوں آپ کو. تو وہ ان کو ساتھ لے کے گئے، حفیظ صاحب کو، شوکت عزیز اس وقت پرائم منسٹر تھے، اور ان سے کہا کہ بتائیے ان کو کب آپ نے اطلاع دی تھی اور وہ شرمندہ ہوئے. کوئی پلاننگ ہے نہیں، درد نہیں ہے جی، احساس نہیں ہے. فلک نے ان کو عطا کی ہے خواجگی کے جنہیں خبر نہیں روش بندہ پروری کیا. درد ہو، کوئی احساس ہو تو تب ہے نا. درد احساس کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ تو موجودہ حکومت اور جو جتنی بھی صوبائی حکومت یا الائنس کی گورنمنٹ ہے پوری وہی کہہ رہی درد ہمیں. عمران خان صاحب صرف اپنی سیاست چمکا رہے ہیں. انہوں نے درد میں کیا ہے؟ عمران خان تو اب کام کریں گے تو پھر ہم اس کے بارے میں رائے دیں گے. عمران خان نے تو شوکت خانم ہاسپٹل بنایا نا، نمل کالج بنایا نا. عمران خان نے تو زلزلہ زدگان کی آپ کو بتایا نا، 10,000 شیلٹر ہومز بنائے. انہوں نے کیا کیا ہے؟ کون سی سیاسی پارٹی ہے سوائے جماعت اسلامی کی جس نے کوئی کام؟ جماعت اسلامی اتحاد کی مستحق ہے. ہر کہیں ان کے لوگ پہنچے ہیں. جس طرح 2005 میں جماعت الدعوہ والوں نے ڈٹ کے کام کیا تھا، اور ادارے بھی کام کر رہے ہیں. سب کے بارے میں ہم نہیں جانتے، جیسے جیسے معلومات ملیں گی ہمارا فرض ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں. لیکن جماعت اسلامی نے سب سے زیادہ کام کیا ہے. اور کسی پارٹی نے، پیپلز پارٹی کیوں نہیں پیسے جمع کرتی؟ کتنے کھرب پتی ہیں اس میں، کتنے ارب پتی ہیں، کتنے کروڑ پتی ہیں؟ نون لیگ کیوں نہیں کرتی؟ نون لیگ نے 2000 کی خشک سالی میں بلوچستان میں بھی صرف 10 لاکھ روپے بھیجے تھے. یہ کیا بات ہے؟ عمران خان کی اتنی سی پارٹی تھی، اس وقت بھی انہوں نے 50 لاکھ روپے دیے تھے اور دورہ بھی کیا تھا سارے ملک کا. لوگوں کے اسی طرح آزاد کشمیر میں بھی کیا تھا، پختونخوا میں بھی کیا تھا، جب بھی کوئی مشکل وقت ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اب ویسے بھی وہ کل ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کا بھی دورہ کرنے جا رہے ہیں سیلاب زدہ علاقے میں. ایک بریک سے واپس آتے ہیں، پھر کنٹینیو کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. تیسرا سے ہارون صبر بریک کیا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب، میاں نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب کے درمیان پیغامات کا تبادلہ ہوا ہے. اس سے متعلق ستمبر کا مہینہ، نواز شریف صاحب کی واپسی اور فیصل آباد سے ملنے والی عجیب و غریب خبریں، اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب، پروگرام کے پہلے حصے میں آپ نے خبر دی تھی کہ تینوں رہنماؤں کے درمیان پیغامات کا تبادلہ ہوا. عمران خان صاحب، آصف علی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب. کیسے پیغامات اور کیا خان صاحب ان پہ ایگری کر جائیں گے؟ نہیں، میں ابھی یہ نہیں کہہ سکتا. براہ راست پیغامات ایک دوسرے کو نہیں بھیجے ہیں انہوں نے، ظاہر ہے اس طرح کے تعلقات نہیں ہیں. لیکن بیچ میں کچھ لوگ ہیں جو کوشش کر رہے ہیں. آپ بھی گیس کر سکتے ہیں، میں بھی گیس کر سکتا ہوں. لیکن یہ کہ کوئی کچھ نہ کچھ گفتگو ہو رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہو رہی ہے. جو انہوں نے کل ہری پور میں جلسے سے خطاب کیا، اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو ہدف بنانے سے انکار کیا. لیکن وہ اپنا نواز شریف صاحب آنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کچھ ماحول سازگار ہو. لیکن وہ بڑی بڑی کچھ شخصیات کو بڑی پیشکشیں وہ کر رہے ہیں. اس کی تفصیل کسی وقت آپ کو بتاؤں گا کہ یہ فلاں کو ایکسٹینشن دے دوں گا، فلاں کو یہ دے دوں گا، فلاں کو یہ کر دوں گا. مگر شرط ان کی کمال ہے کہ مجھ پر تو سارے مقدمات ختم کیے جائیں، ساری پابندیاں ہٹائی جائیں، عمران خان کو جو ہے وہ نکال دیا جائے سیاست سے. یہ ہے ان کی شرط. اب 9 من تیل ہوگا، کیا ہوگا تب رادہ ناچے گی. ادھر دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو تو چسکا لگ گیا وزارت عظمیٰ کا. وہ تو اب بات ہی نہیں کرتے اس کے سوا کہ اگلے سال الیکشن ہوگا. اب اس طرح تو اطاعت نہیں کر سکتے، وہ اتنی اطاعت تو نہیں کر سکتے. اب تو دیکھیں نا، کبھی تو وہ خواب دیکھتے تھے، اب تو وہ وزیر اعظم ہیں اور رہنا چاہتے ہیں. اور ان کی خواہش تو بہرحال یہی ہے کہ معاملہ اسی طرح چلے. اور وہ پسند ہے، اسٹیبلشمنٹ کو وہ بہت پسند ہے، اس لیے کہ وہ جتنے مؤدب ہیں، کیا کوئی مؤدب ہو سکتا ہے جی اتنا؟ کوئی سوچ بھی تصور بھی نہیں کر سکتا. صحیح ہے. اور ان کی جو پارٹی کے، ان کے جو گروپ کے لوگ ہیں، نواز شریف، آپ نے دیکھا کتنے ڈسٹرب ہیں. وہ تو آتش زیر پا ہیں جاوید لطیف، اور بولتے ہیں تو آگ اگلتے ہیں. آج تو ایک تو کل تو وہ یہ ہوا کہ بیگم رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ہم نے تو اللہ کے گھر میں ان کے لیے دعائیں کی ہیں اور ہم تو نہیں چاہتے کسی پر تشدد ہو. اب پتہ نہیں کیوں کہا. شہباز گلگل ڈس ایسوسیٹ کرنا چاہتے ہیں یا واقعی ان کے نظریات. اب ہم ایسے کئی لوگوں کو جانتے ہیں اسٹیبلشمنٹ میں، حکومت میں جو بڑے امپورٹنٹ عہدوں پہ ہیں، ان کی بیگمات. یہ اب میں کہہ نہیں سکتا معاملہ کیا ہے.
تو آج پریس کانفرنس کر دی ہے عابد شیر علی صاحب نے, جی زبان پہ بار خدایا یا کس کا نام آیا, عابد شیر علی اور طلال چودھری, جی سونے پہ سہاگا, کریلا اور نیم چڑھا, انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے کہ یہی حالات رہے اگر تو ہمارے امیدوار تو حلقوں میں نہیں جا سکیں گے, یہ انہوں نے خود ارشاد فرمایا. جی اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ ریلیف نہ دیا لوگوں کو تو ہم بھی احتجاج میں شامل ہو جائیں گے. یعنی عابد شیر علی اور طلال چودھری لوگوں کے ساتھ احتجاج میں شامل ہو کے نعرے لگا رہے ہوں گے شہباز شریف صاحب کے خلاف, اور یہ کہا کہ مفتاح اسماعیل صاححب دفتر سے باہر نکلیں. اب دفتر سے باہر نکل کے یہ نہیں بتایا کہاں جائیں, دفتر سے باہر نکلیں اور کہیں, وہ کہا کہ وہ مت مانے شرطیں. کیسی عجیب بات, مت مانے شرطیں IMF کی, قطعاً نہ مانے, اور نیا معاہدہ کریں. اب یہ کیسے کریں گے مفتاح صاحب, یہ پتہ نہیں ہے, کوئی طریقہ تو نہیں بتایا انہوں نے. اور یہ ہے کہ جب نواز شریف آئے تھے تو 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی تو اس پہ انہوں نے قابو پایا تھا, ان پہ بھی IMF کا پریشر تھا, لیکن وہ تو نہیں مانتے تھے. اب یہ پتہ نہیں کس بنیاد پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مانتے تھے, وہ تو حالات ہی بالکل مختلف تھے. آج کے حالات مختلف ہیں, ملک سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے, قرضے اتنے چڑھے ہوئے جس کی کوئی حد نہیں ہے, پیسے دینے والا کوئی ہے نہیں. اور IMF کی تو رانا ثناء اللہ نے کہا گریبان سے پکڑ کے شرطیں منوا رہے ہیں. یہی بات بالفاظ دیگر مولانا فضل الرحمان نے کہی. جی اور وہ ایسا لگتا ہے کہ پارٹی میں بالکل دو دھڑے ہیں, ایک دوسرے کو گوارا بھی کرتے ہیں, ایک دوسرے کو ناپسند بھی کرتے ہیں, کچھ تو ایک دوسرے سے نفرت بھی کرتے ہیں. صحیح ہے, لیکن ارون صاحب کسی نہ کسی طور پہ شہباز شریف صاحب کا مستقبل جو ہے وہ وزارت عظمیٰ پر رہنے کے لیے نواز شریف صاحب سے جڑا ہوا ہے. اب میرا سوال پھر وہی, اور بار بار پوچھتی ہوں, جتنی آسانی سے ان کی واپسی کی بات کرتے ہیں, کیا اتنی آسانی سے وہ آ بھی سکیں گے؟ نہ وہ آسانی سے آ سکتے ہیں, آ سکتے ہیں, یہ میں ناممکن تو کوئی چیز نہیں ہوتی. پاکستانی سیاست کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے, اور نہ آسانی سے عمران خان ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں. آپ نے دیکھ لیا دونوں جگہ آج ان کی ضمانت ہوئی, آپ نے دیکھ لیا کہ وہ کس قدر مطمئن تھے. میں نے جتنے قانون دانوں سے بات کیا ہے, جتنے اخبار نویسوں سے بات کیا ہے, جو اس میں سے معتدل مزاج سمجھدار لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں نہ توہین عدالت پہ سزا ہو سکتی ہے. جب انہوں نے وضاحت کر دی کہ ہم نے قانون کے مطابق کارروائی کریں گے, اور قانون کے مطابق کارروائی کی بھی, مقدمہ دائر کر دیا. اور اسی طرح وہ ٹیررزم کا تو خیر بالکل ہی ناقابل فہم ہے. باقی تو جو عدالت حکم دے, جو پنچوں کا جو ہے وہ حکم سر آنکھوں پر. لیکن یہ آسان نہیں ہے عمران خان کو نائل کرنا اور نواز شریف صاحب کے لیے راستہ کھولنا. اور اگر عمران خان کے خلاف کوئی کارروائی, اس کے بعد تو تقریباً ناممکن ہو جائے گی نواز شریف کی انٹری. اور عمران خان کے خلاف کارروائی ہوئی تو احتجاج اتنے بڑے پیمانے پہ ہوگا, لوگوں کو اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے, قطعاً کوئی اندازہ نہیں. ٹھیک ہے, ابھی ہارون صاحب عمران خان صاحب نے 3 لوگوں کا نام لیا تھا اور یہ کہا تھا قانونی کارروائی ہوگی, تو ہم نے دیکھا کہ خان صاحب کے خلاف کیا مقدمات بنے, دہشت گردی کا مقدمہ درج ہوا. میرے پروڈیوسر صاحب اگر مریم صاحبہ کا ایک کلپ سنا دے دیکھنے والوں کو, واپس آ کے میں پھر ہارون صاحب سے بات کروں گی کہ ہماری سیاست میں عدلیہ کو لے کر کس طرح سے بات. جس ملک میں آپ غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے, اس ملک کے نظام کو آپ جمہوری نہیں کہہ سکتے. اگر کریں گے جو عمران خان کنٹینر پہ چڑھ کے کرتا تھا تو اس کا جواب بھی ملے گا. ہارون صاحب وہ تو خان صاحب ہے, ایسی باتوں کو یہ لوگ کس طرح سے کریں گے؟ انہوں نے ایک ایڈیشنل سیشن جج کے بارے میں بات کی. یہ تو چیف جسٹس صاحب کو معلوم ہے کون چیف جسٹس پاکستان کی تاریخ کے جو انتہائی نیک نام چیف جسٹس ہے, یہ کھوسا صاحب کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے. تو اس پہ تبصرے کی کیا ضرورت ہے؟ اس طرح کے تو بے شمار کلپ ہیں, ان کے والد گرامی کے بھی ہیں, نہال صاحب کے تو خیر عادی ہے, ججوں کو کہا تم رہو گے کہاں, رانا ثناء اللہ صاحب کے بھی اسی طرح کے ہیں, تم یہاں کہاں رہو گے. اسی لیے تو وہ میاں والی میں بھی مقدمات درج ہو گئے ہیں جی, اور کہاں پہ ہو گئے ہیں. پشاور میں بھی کل ہم نے ذکر کیا تھا, پشاور میں بھی درخواست دی ہوئی ہے رانا ثناء اللہ کے خلاف بھی, اور بھی گجرات میں رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا.
یا گجرات میں بھی ہوا تھا. جی ٹھیک ہے. کل ہارون صاحب کل کے پروگرام میں آپ نے یہ بات کی تھی مارشاء اللہ کے حوالے سے جب ہماری گفتگو ہوئی تھی، کیا آپ سنجیدگی سے آج بھی اسی بات پہ قائل ہیں، سمجھتے ہیں کہ صورتحال ایسی رہی تو یہ تیسری قوت یعنی مارشاء اللہ کی طرف جا سکتی ہے صورتحال؟ نہیں، یہ پی ڈی ایم کے کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ ماشاء اللہ نہیں لگ سکتا. دیکھیے نا، عمران خان کے خلاف مقدمات بنے جس میں مولانا فضل الرحمان ابھی اس پہ بات کرتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں صہیونی سازش ہے. جی عالمی پریس اس کے ساتھ ہے، اقوام متحدہ اس کے ساتھ ہے، دنیا بھر کی جو مغربی طاقتیں اس کے ساتھ ہے، اس کو لا رہی ہیں. تو وہ اپنا دہشت گردی کا مقدمہ بنا تو 30-40 دنیا کے اخبارات میں لکھا گیا، واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز، رائٹر، CNN، BBC، کوئی دنیا کا قابل، روسی ٹیلی ویژن، کوئی دنیا کا قابل ذکر اخبار اور ادارہ نہیں ہے. گلف نیوز، عرب نیوز، ہر دنیا کے اخبار میں اس پہ چھپا ہے. تو یہ اتنا بڑا، اسی پہ اتنا بڑا ہنگامہ ہو رہا ہے. تو ماشاء اللہ کے فوج کے اندر تو میرا خیال ایسی کوئی سوچ نہیں پائی جاتی، لیکن پی ڈی ایم پہ ایسے لوگ موجود ہیں جو چاہتے ہیں. میرا خیال ہے مولانا فضل الرحمان تو یہی چاہیں گے، اتنے طیش میں ہیں اور اتنا شدید نفرت کا وہ اظہار کرتے ہیں کہ ان کا ایک ہی مسئلہ ہے اور ایک حد تک زرداری صاحب کسی طرح اس سے جان چھوٹے عمران خان. صحیح، ٹھیک ہے. چلے بریک کی طرف چلتے ہیں، بریک میں جب واپس آئیں گے کہہ رہے ہیں اسرائیل کی حمایت حاصل ہے اس پر. میں اس پہ زیادہ تفصیل سے آتی ہوں ہارون صاحب. بریک سے واپس آ کے بتائیں گے نون لیگ کے لیڈر احسن اقبال صاحب جنہیں پروفیسر کے طور پہ جانا جاتا ہے، وہ بھی ہر دوسرے چوتھے روز ایک نیا چھکا چھوڑتے ہیں. اس کے اوپر بات ہوگی، معیشت کی بات ہوگی اور لمپی اسکن جانوروں کی بیماری، پاکستانی گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کریں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب سے متعلق جب ہارون صاحب نے بات کی کہ کس طرح سے وہ واقعی یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے پیچھے یا ان کی پشت بنائی صہیونی لابی کر رہی ہے، مگر میں آپ کو ایک کلپ سناتی ہوں، واپس آ کے پھر میں ہارون صاحب کی طرف جاتی ہوں. جی پروڈیوسر صاحب. دورہ ابھی شروع نہیں ہوا، اس سے پہلے نواز شریف نے کیا آپ سے کہا تھا کہ آپ اسرائیل جائیں، اور اگر کہا تھا تو کیا ایجنڈا دے کے بھیجا تھا؟ ہمارے وزارت خارجہ کے اس دور کے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ کیا ہم ان سے تعلقات قائم کر بھی سکتے ہیں یا نہیں، اور اگر ان سے تعلقات قائم کریں تو ان تمام تر مفادات کا جو رخ ہے وہ پاکستان کے حق میں ہوگا یا نہیں. تو ایک طرح کا یہ مطالعاتی سفر تھا اور تعلقات کی ابتدا تھی. اچھا ٹھیک ہے، آپ کو پیمانہ کیا دیا گیا مولانا کہ آپ نے کس پیمانے پہ جانچنا ہے کہ اگر یہ اس پیمانے پہ اسرائیلی پورے اترتے ہیں تو ہم ان کو قبول کر لیں؟ میاں نواز شریف صاحب کیونکہ تجارت کے رخ کو جانتے ہوئے چاہتے تھے کہ بجائے سبزیاں اور ٹماٹر دبئی کے راستے پاکستان امرتسر سے براہ راست کیوں نہ آئیں. اسی طرح سے یہ ہمیں دیکھنا تھا کہ اس تجارت کا اور اس تعلقات کا جو فائدہ ہے وہ پاکستان کے مفاد میں ہے یا نہیں. تو جی ہارون صاحب، یہ مولانا محمد اجمل قادری صاحب ہیں، سرپرست اعلیٰ مرکزی جمعیت علماء اسلام کے، وہ یہ باتیں کر رہے ہیں اور انہی کے زیر اہتمام مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. پرانا کلپ ہے، ان کو بھیجا تھا نواز شریف صاحب نے، اور ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان کی اجازت سے بھیجا تھا کیونکہ وہ تنہا اپنے والد کے انتقال کے بعد وہی غیر متنازع لیڈر رہے ہیں. اب جا کے کوئی پارٹی کے لوگ الگ ہوئے، ورنہ ان کی قیادت کو تو کبھی چیلنج نہیں کیا گیا. پھر وہ ٹی وی پہ آ کے انہوں نے اعلان بھی کیا، ظاہر ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے. اب مولانا فضل الرحمان فرماتے ہیں کہ جب سے سلمان رشدی کا واقعہ ہوا ہے، صہیونی قوتیں، عالمی پریس، اقوام متحدہ سب عمران نیازی اس کو کہتے ہیں چڑھانے کے لیے، حالانکہ اس میں چڑھنے کی کیا بات ہے، چڑھانے کی کیا بات ہے. عمران نیازی کے پیچھے آگے کھڑے ہو گئے، بس لیڈر تو آپ کے گئے وہاں پہ. اور مولانا شیرانی کہتے ہیں کہ یہودیوں سے آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، صدام حسین سے آپ ملتے تھے، اور کرنل قذافی سے آپ ملتے تھے، اور سعودی انٹیلیجنس کے چیف سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی، اور اردن آپ تشریف لے گئے تھے. تو عمران خان کی کیا، سلمان رشدی کے واقعے کا تو کوئی تعلق ہی ہماری سیاست سے نہیں ہے. اس ملعون کے بارے میں ہر ایک نے وہی بات کی، تمام لوگوں کی ایک ہی رائے ہے. عمران خان کے بارے میں غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، وہ فوراً ہی اخبار نویسوں نے رفع کر دی کہ یہ تو اس لیے صرف انڈیا کے ایک سیمینار میں نہیں گئے تھے جس کے لیے انہیں جہاز بھیج رہے تھے وہاں سے ایک ادارہ. اس وقت اتنی تلخی نہیں تھی پاکستان اور انڈیا میں، انڈیا ٹوڈے والے جہاز بھیجنے کے لیے تیار تھے. کی نوٹ سپیکر تھے، یعنی سب سے آخری اجلاس کی انہوں نے صدارت کرنی تھی، سب سے اہم تقریر کرنی تھی. انہوں نے کہا چونکہ سلمان رشدی اس میں شریک ہوا، حالانکہ اس وقت اس نے موجود نہیں ہونا تھا تو میں نہیں آتا. تو اس کے سلمان رشدی کے ہماری سیاست سے تعلق ہی کیا ہے؟ بہت ساری پاکستانی قوم کے جذبات اس کے بارے میں ایک ہی ہیں، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا. گنتی کے چند احمق دانشور ہیں جو نہیں سمجھتے اس مسئلے کو.
صحیح ہے. پاکستانی قوم کے بارے میں جس بات کا اظہار احسن اقبال صاحب بھی ہارون صاحب کرتے ہیں، پہلے انہوں نے کہا تھا کہ دوسری قوموں نے کرپشن کے باوجود معاشی ترقی کی، آج فرما دیا ہے کہ پاکستانی قوم اتنی ہی کرپٹ ہے جتنی باقی دنیا کی. کیوں کرتے ہیں پروفیسر صاحب اس طرح کی باتیں؟ پاکستانی قوم اتنی کرپٹ بالکل نہیں ہے. پاکستانی قوم کی اشرافیہ بہت زیادہ کرپٹ ہے. یہ رول ماڈل کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے. ابھی کرپشن پہ ایک مضمون چھپا ہے پاکستان میں کرپشن پہ، لندن کے ایک اخبار میں تو تصویر لگی ہوئی ہے نواز شریف صاحب کی، اور زرداری صاحب تو ایک رول ماڈل کے طور پہ پڑھائے جاتے ہیں. اور ان کے دور اقتدار میں کوئی 900 آرٹیکل ان کی کرپشن پہ ویسٹرن میڈیا میں چھپے تھے. نواز شریف صاحب پہ فلم بھی بنائی BBC نے، اور بہت سی خبریں بھی جاری کی، اور کبھی کسی پہ انہوں نے مقدمہ نہیں کیا ایک آدھ واقعہ کے سوا. تو پاکستانی قوم کرپٹ نہیں ہے. ویسے لوگ جو ہیں وہ اپنے بادشاہوں کے راستے پہ ہوتے ہیں. بحثیت مجموعی ہماری قوم کرپٹ نہیں ہے. حکمرانوں کی وجہ سے پھیلتی ہے. ریجیوستانی کا کلچر ان کی وجہ سے ہے، سول سروس کی وجہ سے ہے، پولیٹیشین کی وجہ سے ہے، جاگیرداروں کی وجہ سے ہے، ٹیکس خوری کا کلچر ان کی وجہ سے ہے. وہ بچگانہ باتیں کرتے ہیں. ارسطو بننے کو انہیں شوق ہے. چیزوں کا اتنا فہم ہے نہیں. اپنے قد سے اور اپنے فہم سے زیادہ بڑی بات کرتے ہیں. صحیح ہے. آخری 30 سے 40 سیکنڈ ہے ہارون صاحب. کرپشن سے یاد آیا، ورلڈ بینک سے $3 کروڑ کا قرضہ کیوں مانگا ہے لمپی اسکن بیماری کے خاتمے کے لیے؟ سنا تو تھا کہ کم ہو گئی ہے. نہیں، وہ تو ہر وائرس کی ایک عمر ہوتی ہے نا. ماہرین کہہ رہے ہیں کہ وہ لہر اب ختم ہو رہی ہے. $3 کروڑ کا اگر قرضہ انہیں ملے گا تو اس کی گاڑیاں خریدیں گے، دفتر بنائیں گے، اسے اپنا الاؤنسز لیں گے، اس کا فائدہ اٹھائیں گے. بھائی اپنے وسائل سے اس کا مقابلہ کریں. پاکستانی ڈاکٹر اس قابل بھی نہیں ہے ویکسین بنا سکیں. نہیں بنا سکتے تو اپنے دوست ملکوں سے مدد لے سکتے ہیں، چین سے لے سکتے ہیں، کہیں سے بھی مدد لے سکتے ہیں. آخر ہم نے اس کو کورونا کو فائٹ کیا ہے تو اس کو کیوں نہیں فائٹ کر سکتے؟ جبکہ یہ دم بھی توڑ رہا ہے. بھائی بہت شکریہ، بہت شکریہ. تھینکس صاحب. دیکھنے والوں کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.